अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। साफ़ी अहमद नूरानी की अहलिया अमरीन फातिमा, जो कि खुद भी साफ़ी है, उन पर नामालूम अफराद ने हमला किया और उस हमले में उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए हैं। यह है आज की सबसे बड़ी और अहम खबर। लाहौर के इलाके गाजियाबाद में सीनियर साफ़ी अहमद नूरानी की अहलिया मुकीम है, जो अमरीन फातिमा, जिनका खुद का तल्लुक एक मुकामी अखबार से, बल्कि मुकामी अखबार क्या, ये पाकिस्तान का एक मारूफ अखबार है नवाए वक्त, उसकी वो साफ़ी हैं, उसमें वो लिखती हैं, उनका तल्लुक उससे है। उनके ऊपर आज दो नामालूम अफराद ने उनका ताक़ुब करने के बाद अटैक किया, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए और मोहतरमा अमरीन फातिमा सूरत हाल को भांपते हुए गाड़ी को तेज रफ्तारी से भगा कर ले गई। उनकी गाड़ी पर डंडों से हमला किया गया और अगर वो अपनी गाड़ी लेकर ना भागती तो शायद उनको और यानी नुकसान पहुंच सकता था, उनको जिस्मानी नुकसान भी पहुंच सकता था। तो ये है पाकिस्तान की रियासत और ये है पाकिस्तान जहां पे सच्चाई की कीमत अदा करना पड़ती है। अहमद नूरानी वो साफ़ी है जिन्होंने चंद रोज कबल साबिक चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार साहब को अवाम के कटहरे में ला खड़ा किया उस ऑडियो लीक के जरिए, जिसके अंदर उनके गुनाह का एतराफ छुपा हुआ था। उस पर हुकूमत और उसके वज़रा ये कहते हैं कि ये जाली वीडियो है और खुद जस्टिस साकिब निसार साहब इस बात का एतराफ कर चुके हैं कि उस वीडियो में उनकी आवाज मौजूद है। उन्होंने बेचारों ने क्या एतराफ करना था। हुकूमत के एक टेलीविजन ने तहकीकाती रिपोर्ट में साबित कर दिया था कि आवाज जस्टिस साकिब निसार साहब की है, तो वो डिनाई नहीं कर सके। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि अहमद नूरानी को पकड़ो। तो अहमद नूरानी ने जिस अमेरिकन कंपनी से इस ऑडियो लीक की फॉरेंसिक तहकीकात कराई थी, उसको भी धमकियां दी गई हैं। वहां तक पहुंच गए लोग, उनको रोजाना फोन किए जा रहे हैं और उनको कहा जा रहा है कि तोड़ी ऐसी तैसी इस रिपोर्ट से या तो विड्रॉ कर ले या इसको बदल दे। तो ये है पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल। और खुद अमरीन फातिमा बहुत ज़बरदस्त जर्नलिस्ट है, उनके कई कॉलम्स बड़े ज़बरदस्त है। हाल ही में उन्होंने 23 नवंबर को एक कॉलम लिखा, नवाज शरीफ बामुकाबला या वर्सेस साकिब निसार साहब। तो उन्होंने साकिब निसार साहब की तमाम जो उनकी फुर्तियां थी ना, वो अपने कॉलम में लिखी और उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर साफियों के उनकी जो यानी और भी ताकतों के हवाले से सवाल उठाए थे। तो उनका अपना भी जो साफती उनकी जो उनका सफर है वो भी ऐसा है कि जिसमें वो खुद बोल्ड और ब्लंट है अपने शौहर की तरह। और उनके शौहर अहमद नूरानी जो कि अमेरिका गए हुए हैं और वहाँ से एक फैक्ट्स नामी जो उनकी वेबसाइट है उसके ऊपर वो पाकिस्तान के हवाले से खबरें ब्रेक करते रहते हैं। इससे पहले उन्होंने जनरल रिटायर्ड आसिम बाजवा की भी एक खबर पापा जॉन्स के हवाले से ब्रेक की थी और आपको पता है वो खबर उस खबर की आज तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, उसकी किसी अदालती फोरम पे तहकीकात नहीं हुई और किसी ऐसे मुसद्दका फोरम से उनको बेगुनाह करार नहीं दिया गया। और वो हमारा सी पैक संभालते थे जनरल आसिम बाजवा। उसके बाद फिर उनके इससे पहले भी अहमद नूरानी का जो बैकग्राउंड अगर मैं आपको बता दूं, तो जब वो पाकिस्तान में मुकीम थे तो उनको इसी तरह उठाया गया था और उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। वो अक्सर अपनी खबरों के हवाले से इस तरह के सूरत हाल का शिकार होते रहे, निशाना बनते रहे। तो अब उनकी अहलिया यानी बात घर तक पहुंच गई है। अगर आप सूरत हाल ये कि अगर आप खबर देते हैं और साफ़ी का काम खबर देना होता है, खबर कैसी हो सकती है, गलत हो सकती है, सही हो सकती है। खबर आने के बाद उसकी तहकीकात होती है, उसके ऊपर मौक़िफ़ आता है, लोगों का हक़ाइक़ सामने लाए जाते हैं, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। तो खबर जो है वो एक्चुअली इनिशियल होती है, वो रिपोर्ट होती है, वो बात होती है जो कि कहीं गर्दिश कर रही होती है, जिसका कोई कहीं ना कहीं वजूद होता है। जिस तरह गुनाह के बारे में कहते हैं कि उसके कहीं ना कहीं शवाहिद मौजूद होते हैं और फिर वक्त के साथ साथ वो सामने आते हैं। तो ये अमरीन फातिमा अहमद नूरानी की अहलिया अपने बच्चों के साथ गाड़ी पर निकली हुई थी, तो उनको चेस किया जा रहा था गाजियाबाद में। उनके पीछे मोटरसाइकिल सवार थे, नकाब पोश उनके पीछे लगे हुए थे और फिर उनको एक तंग गली में जैसे पहुंची है तो उनको वहां पे रोका गया और उनके ऊपर डंडों से हमला किया गया। तो उन्होंने सूरत हाल को भाप लिया, साफी है,
تو ظاہر ہے وہ اس صورتحال کو سمجھتی تھی کہ اس طرح ہو سکتا ہے، تو انہوں نے گاڑی بھگا دی اور جس کی وجہ سے ان کی جان بچ گئی. ہو سکتا ہے ان کو وہاں پہ ہولڈ کر لیا جاتا، ان کے بچوں کو نقصان پہنچاتا. یہ ساری دھمکیاں اس لیے کہ احمد نورانی کو خوفزدہ کیا جائے. انہوں نے بھی ظاہر ہے شوہر تک بات تو جائے گی نا کہ میرے بچے یہاں پہ، میری فیملی ان سیف ہے، تو اگر تو ذرا احتیاط کرنا، انہیں تو اصرار نہیں کرنا. یعنی یہ اس کا ذمہ دار کس کو قرار دیا جائے؟ حکومت کو. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ حکومت پہ الزام آئے گا کہ ان کے کیونکہ بینیفیشری کون ہے. جسٹس ثاقب نثار صاحب کی رپورٹ کو اگر آپ دیکھیں، ان کی آڈیو لیک کو آپ دیکھیں، تو اس میں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو لے کے آنا ہے، تو اس رپورٹ میں جو بینیفیشر تھے، اس آڈیو لیک میں جو بینیفیشر تھے وہ عمران خان صاحب تھے، پرائم منسٹر آف پاکستان. تو شک تو جائے گا ان پہ کہ یہ جو بینیفیشری ہے ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے. یعنی یہ پاکستان کی ریاست کے اندر جو سب سے بڑی لڑائی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ نواز شریف بے گناہ ہے، مریم نواز کے اوپر جھوٹے کیس ہے. وہ لڑائی یہ بھی نہیں ہے کہ ووٹ کو عزت دو. وہ لڑائی یہ بھی نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر مخالفین کا جو ہے وہ اس کو برا اشر کر دیا جاتا ہے. اور جب تو یہ بھی نہیں ہے. لڑائی پاکستان کے اندر سسٹم کی ہے. یہ جو دوگلا سسٹم چل رہا ہے نا، جس میں ایک طرف آپ ایک پوری کلاس کو آپ آؤٹ کلاس کر دیتے ہیں، یعنی ان سے پوچھتے ہی نہیں ہیں، اور ایک طرف آپ نے سب کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا ہے، اور اس میں پاکستان کے غریب عوام، پاکستان کے سیاستدان، یہ سارے کٹہرے میں کھڑے ہیں. اور دوسری طرف وہ ہے جو وائٹ کالر ہے، جن کے جو کہ پاکستان کے عوام کے ٹیکسوں میں پلتے ہیں. ان کو آپ نہیں پوچھ سکتے. کیا پاپا جانس کی انکوائری ہوئی؟ بالکل نہیں ہوئی. جسٹس ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس ہے اس ملک کے، خود تو وہ بھاگ گئے. وہ کسی جگہ بھی نہیں ہاتھ آ رہے، نہ وہ اپنے خلاف لگائے ہوئے الزامات کا کسی عدالتی فورم پر وہ دفاع کرنا چاہتے ہیں، نہ ہی وہ کسی جگہ پہ آ کے بلنٹلی کہہ رہے کہ یہ سب جھوٹ ہے. وہ تو مانے ہی نہیں تھے کہ میری آواز ہے. یہ تو اللہ بھلا کرے، وہ کہتے ہیں نا خواجہ نل گوا، وہ خواجہ سے تگڑا کیا تھا، وہ خواجہ دا گوا ڈڈو، یا چور نل پنڈ کالی، سوری یہ مثال زیادہ بہتر ہے کہ وہ جو تھے نا ان کے چاہنے والے، انہوں نے جا کے ثابت کیا نہیں یہ تو آواز چیف جسٹس صاحب کی ہے، ثاقب نثار صاحب کی. اب سابق اور ثاقب گئے تو اکٹھے مل جاتا ہے. تو بہرحال ثاقب نثار صاحب کی آڈیو تھی. اب یہ جو واقعہ ہوا مرین فاطمہ پر تشدد کا، اور گیری اسکاٹ کو، گیرٹ ڈسکوری کو، یہ وہ فرم ہے جس نے جسٹس ثاقب نثار صاحب کی آڈیو لیک کا فرینزک کیا. ان کو سنگین دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ان کو بریکا فون کیے جا رہے ہیں، اپنی رپورٹ واپس لو اور تمہاری ایسی کی تیسی ہو. انہوں نے بھی کل احمد نورانی نے بھی آ کے ویڈیو لاگ کیا اور بتایا کہ کس طرح ان کی اس فرم کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تو انہوں نے آ کے کہا میں صحافی ہوں، میرا کام خبر دینا ہے، میں نے خبر دے دی، اب یہ متعلقہ اداروں کا کام ہے اس کے اوپر کارروائی کریں. یہ جیسے وہ کہتے ہیں نا پولیس ملزم کو پکڑ لیتی ہے کسی بھی گناہ کے اندر، اور پھر وہ عدالت کے سامنے لے جاتی ہے. پھر عدالت کا کام ہے کہ وہ ثبوت و شواہد کو دیکھتے ہوئے اس کو سزا دے، اس کو بری کر دے. ہر ملزم کو سزا نہیں ہوتی اور ہر ملزم بری بھی نہیں ہوتا. تو پولیس کا تو کام ہے کہ وہ اب آپ کہتے ہیں کہ پولیس کے پاس پولیس کی تیاری ہونی چاہیے، اس کو ایویڈنس ہونا چاہیے. تو پولیس یہ کام بھی کرتی ہے، ایویڈنس بھی لے کے جاتی ہے، تبھی ملزم کے اوپر ایف آئی آر درج ہوتی ہے. تو صحافی کا کام جو ہے وہ ذرا صحافی پولیس نہیں ہے. صحافی اس سے ذرا ایک سٹیج کہہ لے کے ذرا ہٹ کے ہے کہ اس کے پاس خبر ہے، اس کے پاس خبر کے شاید مصدقہ شواہد نہ ہو تو وہ سورسز پہ ڈرائی کرتا ہے. اب سورس کون ہوتا ہے؟ جس کے بارے میں پتا تھا کہ یہ معتبر ہے، اس کی بات پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے. تو بعض اوقات شواہد نہیں ہوتے لیکن خبر ہوتی ہے، اس کے اوپر جب پھر انویسٹیگیشن ہوتی ہے، جو کہ ریاستی اداروں کا کام ہے، جو کہ تحقیقاتی اداروں کا کام ہے، جو کہ متعلقہ فورمز کا کام ہے، تب اس کا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوتا ہے. صحافی از ناٹ این انویسٹیگیشن افسر. اس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو پورا انویسٹیگیٹ کر کے بتائے کہ ہاں جی اس کے آگے نہ ایک انچ ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے. تو بہت سی باتیں وہ ایسی خبریں ہیں جو کہ صحافی دیتے ہیں، جو کہ انویسٹیگیٹو پہ مبنی ہوتی ہے پورے ثبوت و شواہد کے ساتھ. اور یہ آڈیو لیک جو ہے پورے شواہد کے ساتھ انہوں نے دی، اور امریکہ کی فرم گیرٹ ڈسکوری سے اس کو انہوں نے فرینزک کرایا. 2 مہینے پرانی ان کے پاس یہ موجود ہے. اور پھر یہ الزام لگایا گیا جی کہ نون لیگ والوں نے پرووائڈ کی ہے. تو انہوں نے کہا مجھے کسی نے پرووائڈ نہیں کی، میرے اپنے سورسز ہیں اور میں نے وہاں سے نکالی ہے، میں نے اس کا انتظار کیا 2 مہینے تک، میں نے اس کو دیکھا پرکھا جانا، اس کی فرینزک کرایا. اب میرے فرینزک کو کوئی چیلنج کر کے دکھائے. تو جس کمپنی کو نے فرینزک کیا گیرٹ ڈسکوری، اس کو بہت ساری دھمکیاں دی جا رہی ہیں، پاکستان سے کالج آ رہی ہیں، ان کو دنیا بھر سے باہر جو ہمارے دوست ہیں پی ٹی آئی کے، وہ تو نیڑے پیندے نا اتو کالر کری جا رہے ہیں تھوڑی ایسی تیسی.
اب آپ ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، انہوں نے بتایا یہ تو آن ریکارڈ ہے، ٹویٹر پہ موجود ہے ثبوت، اور اب اور بس نہیں چلا. وہ کہتے ہیں نا نادان دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے. تو ثاقب نثار کے جو دوست ہیں وہ مجھے لگتا ہے نادان ہے، وہ اور اس مسئلے کو سنگین بنا رہے ہیں. اب انہوں نے اور جناب ثاقب نثار کو پھنسا دیا ہے، اور کل تک وہ کہتے ہیں نا دنیا مکافات عمل ہے، بعض چیزوں کو یہی حساب دینا پڑے گا. تو کل تک ثاقب نثار صاحب جو ہے وہ کسی کے قابو نہیں آتے تھے، شملہ اونچا، بابا رحم تھا، اور پتہ نہیں کیا کیا، روز ایک ڈائلاگ، اور کئی سال تک اخبارات کی جو پہلی اور دوسری بڑی سرخی ہوتی ہے وہ ثاقب نثار صاحب جگہ نہیں چھوڑتے تھے، کوئی نہ کوئی کمنٹ دے کے وہاں یا کوئی نہ کوئی ایکٹ کر کے وہاں پہ موجود ہوتے تھے. تو یہ انہوں نے سٹیٹس انجوائے کیا ہوا ہے. اب وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، نہ کسی چینل سے بات کر رہے ہیں، نہ کسی کو انٹرویو دے رہے ہیں. وہ بیچارے کے سما والے ان کے گھر جا کے اس بات میں کہ ہم نے اتنی بڑی خبر بریک کی ہے آپ کو ہم نے نیوٹرلائز کر دیا کہ آپ کی آواز نہیں، آپ کی تقریروں سے جوڑ کے ٹوٹے بنائے گئے ہیں، لیکن آپ نے ہمارا شکریہ تو ادا کیا، لیکن ہمیں تھوڑی سی کچھ ساؤنڈ بائٹ ہی دے دیتے کہ جناب بڑی مہربانی، اور یہ تو آپ نے وہ بھی نہیں کیا. تو وہ بہرحال کہتے ہیں میں کسی پنگے سے نہیں پڑا. تو ڈرتا کون ہے؟ ڈرتا وہ جو گلٹی ہو. جو گلٹی نہیں ہوتا وہ ڈرتا نہیں ہے. تو ثاقب نثار صاحب کا جو ڈر ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ گلٹی ہے، انہیں خوف ہے کہ یہ معاملہ کہیں آگے بڑھ جائے گا. تو وہ دائیں بائیں لیفٹ رائٹ سے حکومت بھی کوشش کر رہی ہے کہ ان کو ریسکیو کیا جائے. پرائم منسٹر صاحب نے تو اپنے ترجمانوں کی فوج کو لگایا ہوا کہ جناب بچائے ان کو، کیونکہ بینیفیشری تو وہ ہے، دیکھا جائے تو آڈیو لیک کے بینیفیشری وہ ہے. لیکن اس ملک میں جو نظام کی جو پرابلم ہے سب سے بڑی وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کے اوپر بالکل کوئی آنچ نہیں آتی، انہیں نہیں پوچھا جاتا. یعنی اس سے بڑا سکینڈل کیا تھا یہ پاپا جونز والے سے، اور پھر یہ جو آڈیو لیک آئی ہے، اس سے بڑے سکینڈلز کیا ہو سکتے ہیں؟ کسی کورٹ کے اندر کسی مطلب عدلیہ کی آزادی اور فلانا اور یہ سب باتیں آپ سن لیں، ہزار باتیں ہم سنتے ہیں جناب، ایسے کر دیں اور ویسے کر دیں، اور ابھی بہت سی باتیں ہوئی پچھلے دنوں بھی آسما جگیر کانفرنس کے اندر، تو وہ سب ایسے ہی. تو امبرین فاطمہ احمد رانی کی اہلیہ ہیں، ان کے اوپر اٹیک اس لیے کیا گیا کہ ایک تو امبرین فاطمہ خود بھی بہت زبردست جرنلسٹ ہے، وہ کہتے ہیں نا وہ اپنے بندے نے کاٹنی دو ہاتھ تھک گئی اڑی ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہ بھی بولڈ اینڈ بلنٹ صحافی ہیں. میں آپ کو ان کے کالم کے کچھ اقتباسات سنا دیتا ہوں. انہوں نے جو 2 دن پہلے کالم لکھا اس میں لکھا کہ 2014 کی بات ہے، اس وقت تحریک انصاف کے صدر جاوید ہاشمی نے دھرنے کے دوران پارٹی عہدے سے استعفیٰ دے دیا، اور ایک دھماکے دار پریس کانفرنس میں اس بات کا انکشاف کیا کہ تحریک انصاف کے دھرنے کا مقصد اور کچھ نہیں ہے، صرف نواز شریف کو حکومت سے بے دخل کرنا ہے. انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ نواز شریف کو عدالت کے ذریعے نااہل قرار دیا جائے گا. یہ شیر رشید صاحب نے بھی ایک ان کا بھی کلپ گردش کر رہا ہے، اس میں بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم نے کہا ہے کہ یہ طیب اردگان بن جائے گا، اور پھر ہم نے کہا ہے کہ وہ اس کو عدالت کے ذریعے نااہل قرار کروائے. تو یہ آگے اپنے کالم میں لکھتی ہیں کہ اس وقت مبصرین نے جاوید ہاشمی کی بات کو سنجیدہ نہیں لیا تھا، بعد میں عمران خان کو بدنام کرنے کی سازش قرار دیا، لیکن وقت اور حالات نے یہ پیشن گوئیاں درست ثابت کر دی. اب انہوں نے کہا جو میاں صاحب کو نااہلی کا فیصلہ تھا وہ انتقام پر مبنی نظر آتا ہے. اس فیصلے کے بعد مسلم لیگ نون اور ملک میں سویلین بالادستی کے حامی طبقے کی یہی رائے رہی کہ میاں صاحب کے خلاف فیصلہ بدنیتی کے تحت کیا گیا ہے، جس میں مقتدرہ کے اعلیٰ عہدیداران ملوث تھے. یہ امبرین فاطمہ جب ایسی باتیں لکھے گی تو پھر بات تو ہوگی نا. انہوں نے واقعہ بھی کوٹ کیا کہ احتساب عدالت کے باہر ایک کرنل صاحب کو دیکھا گیا، اور پھر پتہ چلا کہ پاناما کیس کی تحقیقات کے لیے جو جی آئی ٹی بنائی گئی اس کو واٹس ایپ کے ذریعے کنٹرول کیا جا رہا ہے. فیصلہ ہونے کے بعد ثبوت کسی کے پاس بھی نہیں تھے. پھر جج ارشد ملک کی ویڈیو بھی آئی تو انہوں نے اس کو بھی کہا کہ بات ہوئی. انہوں نے کہا میاں صاحب اپنی جارحانہ تقریروں سے بعض اہم لوگوں کو نشانہ بناتے رہے، اور انہوں نے اپنے خلاف ہونے والے فیصلے کو لوگوں کے ذہن سے فراموش نہیں ہونے دیا. اے لڑائی میاں صاحب دی کہ وہ اپنے لگے ہوئے نے. پھر انہوں نے جو بھی گلگت بلتستان کے جج کا ایفیڈیوٹ آیا جس میں انہوں نے کہا کہ ثاقب نثار صاحب کسی کو ہدایت دے رہے تھے فون پہ کہ نواز شریف مریم نواز شریف کو ان کیسز میں سزا دی جائے، ان کو جیل سے باہر نہ آنے دیا جائے الیکشن سے پہلے. الیکشن بڑا امپورٹنٹ تھا 2018 کا الیکشن، جب میاں صاحب کو مریم نواز کو جیل میں رکھا گیا. اگر وہ باہر ہوتے
تو چیزیں بدل جاتی. انہوں نے اپنے شور کے حوالے سے بھی کالم میں لکھا بن فاتوا نے کہ اس سلسلے کا تازہ دھماکہ بذات خود جسٹس ثاقب نثار صاحب کی آڈیو ہے جو پاکستان کے تحقیقاتی صحافی احمد نورانی کی طرف سے جاری کی گئی ہے، جس میں ثاقب نثار صاحب کسی سے فون پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ ادارے خاص صاحب کو لانا چاہتے ہیں، اس اداروں کی مرضی کہ نواز شریف کو سزا سنائی جائے. لیکن چونکہ اداروں کی اس کے ساتھ وہ یہ بھی اتفاق کرتے ہیں کہ اگرچہ مریم نواز پر کوئی سزا نہیں بنتی لیکن اداروں کی مرضی ہے تو انہیں ایسا کرنے دیا جائے. آڈیو میں ثاقب نثار صاحب گفتگو ہماری عدلیہ کی افسوسناک تاریخ کا ثبوت ہے، جس میں ایک جج اپنے اختیارات ایسے لوگوں کے سامنے سرنڈر کرتا ہے جن کی حیثیت عام سرکاری ملازم کی ہے، مگر کبھی وہ منتخب وزیر اعظم کو عدالت کے ذریعے قتل کروا دیتے ہیں، کسی کو جلاوطن کروا کر، کبھی بلیک میلنگ کر کے اور کبھی لالچ دے کر اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں. تو یہ کالم پڑھنے والا ہے جس میں انہوں نے جسٹس ثاقب نثار کے علاوہ جسٹس موجودہ چیف جسٹس گلزار کا بھی حوالہ دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ موجودہ چیف جسٹس ایک تقریب میں لوگوں کو یقین دلا رہے تھے کہ عدلیہ آزاد ہے اور کسی کو جرم نہیں انہیں فیصلوں پر، اس طرح کے خاص فیصلوں پر مجبور کیا جائے. لیکن ان کے امتحان کا وقت بہت جلد آ گیا ہے. ان کے اپنے سابق چیف کی تصدیق شدہ آڈیو مارکیٹ میں آ چکی ہے. منتخب وزیر اعظم اور ان کی بیٹی کے خلاف فیصلے داغدار ہو چکے ہیں اور عمران خان کو صادق اور امین قرار دینے والے جھوٹے قرار پا چکے ہیں. ہوں تسی یہ جہاں کالم لکھو گے تو پھر کانسیکوینسز تو وہی ہوں گے جو ہوئے ہیں. تو اس پر افسوس کرنا چاہیے، اور یہ بہت ہی بزدلانہ ایک اٹیک کیا گیا کہ آپ نے صحافی ہے، ظاہر ہے پاکستان کے صحافت، آزادی صحافت کہاں کھڑی ہے، اس کا معیار کیا ہے، اور سب کو معلوم ہے کہ جو صحافی ذرا سا بھی سچ بولتا ہے تو اس کی نوکری نہیں رہتی. وہ پھر بیچارہ یوٹیوب پہ اپنی بھڑاس نکالتا ہے، اپنی خبریں دیتا ہے، تو اس کو پھر یوٹیوبر کہہ کے اس کو ڈسکریڈٹ کیا جاتا ہے کہ یوٹیوبر ہے. اور مین اسٹریم میڈیا کو آپ نے ویسے ہی پورا اس کے لگامیں ہاتھ پہ لے رکھی ہیں، کوئی بات ہی نہیں کر سکتا. اور رہی سی کسر آپ نے پوری کر دی کہ جو دو چار اچھے چینل تھے ان کو آپ نے خریدنا شروع کر دیا. تو یہ ساری صورتحال ہے. اب اس معاملے میں میں نے بہت ہٹ کے پروگرام کرنا تھا، لیکن چلے یہ چونکہ کہ انسیڈنٹ ہو گیا تو اس پر بات کرنی پڑے گی. اب ورنہ تو صورتحال یہ ہے کہ نہ گیس مل رہی ہے، نہ پیٹرول مل رہا ہے، نہ انصاف بھی نہیں مل رہا، اور نہ روزگار مل رہا ہے، نہ لوگوں کو، اور نہ وہ ڈالر روکا جا رہا ہے. وہ ڈالر آج 180 کا اوپر مارکیٹ میں چلا گیا. تو پاکستان کے اندر یہ سب کچھ چل رہا ہے. تو پیٹرول کی قلت نے عوام کو پریشان کر رکھا ہے، یہ بھی عوامی ایشو ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی ایک تھیوری یہ ہے کہ یہ بھی حکومت کا پیدا کردہ ایشو ہے، تاکہ جسٹس ثاقب نثار صاحب والے ایشو سے، ان کی آڈیو لیک والے ایشو سے ہم توجہ ہٹا سکے. جو حکومت ایک رات میں 25 روپے کا اضافہ کر سکتی ہے، اس کے لیے کیا پرابلم ہے کہ پیٹرول پمپ مالکان کے تھوڑے سے اضافے کے اوپر کمپرومائز کر جاتی. لیکن یہ کمپرومائز جو کہ 5 نومبر کو کر لیا گیا تھا، پھر اس کو وڈرا کیا گیا. کیوں؟ تاکہ ہڑتال کرو تو پھر ذرا تو جو دائمہ ہو جائے. وہ جو لوگ بڑے روز بیٹھ کے اس بات، یعنی عوام پبلک، وہ جو کہہ رہی تھی کہ جسٹس رانا شمیم کے بیان خلفی کے اوپر تحقیقات کی جائے، آڈیو لیکس کو کورٹ اس کا نوٹس لے، سو موٹو نوٹس لے، اس پر بات کرے. اب وہ سارے پیٹرول ڈھونڈ رہے ہیں، اور وہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ ان سے لوگ پوچھ رہے ہیں ہاں جی پیٹرول کتوں ملے گا؟ تو صحافیوں کو کچھ وقت جو زیادہ فون آ رہے ہیں وہ یہ کہ پائند 10 پیٹرول کتوں ملے گا. تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بیچارے سب کچھ بھول کر لوگ لائنوں میں لگ گئے ہیں، اور ہڑتال تو یہ ختم ہو ہی جانی ہے. اب عوام کو اس بات کی سزا تو دینا پڑے گی نا کہ عوام نواز شریف کو بھی نہیں بھول رہے، عوام وہ کیس بھی نہیں بھول رہے، نواز شریف بھی نہیں بھولنے دے رہے، عوام بھی نہیں بھولنے دے. وہ جیسے کوئی بات آتی ہے نواز شریف کی سزا کے حوالے سے، مقدمے کے حوالے سے، تو پھر پورا ایک ماحول بن جاتا ہے. اور یہ تو ہے. میں اور کیا کیا بتاؤں آپ کو. ویسے تو ایک اور صحافی اظہر جوید ہے دنیا نیوز کے، انہوں نے تو 2 ہاتھ آگے نکلے ہیں. انہوں نے کہا جناب جو ویڈیو آ رہی ہے، ویسے وہ بڑی دیر سے دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن اب انہوں نے جو کمنگ ویڈیو ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بڑی خطرناک ویڈیو ہے، بڑے بڑے اہم کردار شامل ہیں، بڑے بڑے اہم عہدوں پر رہنے والے لوگ شامل ہیں، عدلیہ کے اہم نام ہے. اس ویڈیو میں جج ارشد ملک میاں نواز شریف سے معافی مانگ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ وہ کون سے کردار ہیں جنہوں نے انہیں مجبور کیا کہ کس طرح یعنی کیسے کیسے فیصلے ہو رہے ہیں، کیسے فیصلہ دیا جائے، کون پیغام لے کے آتا رہا. تو یہ بھی ایک طرف چل رہا ہے.
تو یہ معاملہ نہیں رکنا. میں یہ کہوں گا کہ ثاقب نثار صاحب کو ان کے دوست ایسے گڑھے میں دھکیل رہے ہیں نادانی میں یا دانستہ دانستہ طور پر وہ اس طرف بڑھ رہے ہیں جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوگی, اور ان کو ایک نہ ایک دن کٹہرے میں آنا پڑنا ہے اور جواب دینا پڑنا ہے, آپ چاہے انہیں لاکھ بچا لیں. اب ایک اور نقطہ جو کہ سوشل میڈیا میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اب انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ جی دیکھیں بدل گئے, ڈی جی صاحب بدل گئے لیکن نیچے کچھ نہیں بدلا, اور آج بھی وہ وہی لوگ کر رہے ہیں جو کہ پہلے یہ سب وارداتیں کیا کرتے تھے. تو میرا خیال ہے ان کو ابھی ڈی جی صاحب کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا بنتا ہے, کیونکہ میری معلومات کے مطابق ان کے علاوہ اور بھی دکھ ہے زمانے میں, اور بڑے لوگ ہیں جو کہ یہ کام کر رہے ہیں. یہ کام خالی ان کا نہیں ہے, اور وہ آپ کو پتا ہے وہ جب کام کرتے ہیں تو ان کا بھی کام کرنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہا ہوں, میں بالکل بری نہیں کر رہا, لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ اب ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر یہ کام کسی اور نے کیا تو اس کو پکڑے, اس کو ایکسپوز کرے اور سامنے لے کر آئے. اب بہت سی باتیں کرنے کے لیے, لیکن چونکہ امپورٹنٹ خبر ہے اسی پر اب تھوڑا دل گرفتہ ہے کہ صحافت کتنی مشکل ہوتی جا رہی ہے کہ اگر آپ خبر بھی نہیں دے سکتے اور آپ کی یہاں پاکستان کے اندر, اس ملک کے اندر فیملی سیف نہیں ہے, حکومت آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتی, ریاست آپ کی نہیں سن رہی, پھر تو کی کرو گے, واٹ از لیفٹ. تو پھر کل سے سبزیوں کے بھاؤ بتائیں, وہ بھی حکومت کو اچھا نہیں لگتا, وہ کہتے ہیں جی آپ مہنگا بتا رہے ہیں. ملک کے حالات بتائیں, وہ بھی اچھا لگتا. تو کیا ایسی چیزیں بتائیں, کیا ورلڈ کپ کی جھلکیاں دکھانا شروع کر دیں. اب وہ ہمارے کچھ دوست سوشل میڈیا کے اوپر بڑا شور مچا رہے ہیں, خاص صاحب کی گوناگون خدمات کے اوپر یو اے انہیں ایوارڈ دے رہا ہے, دبئی شاید دے رہا ہے ان کو اسپورٹس مین فلانا. تو 92 یعنی اتنے سال بعد بھی خاص صاحب کو ایوارڈ ان کے کھیل میں مل رہا ہے, سیاست یا اس کے اندر کارکردگی پر نہیں مل رہا. یہ تو ہم بھی کہتے ہیں خاص صاحب 92 ورلڈ کپ دے, 92 کے ورلڈ کپ کے نہیں, وہ ایسے ہیرو تھے. 92 کے ورلڈ کپ میں تو ہیرو اور بہت سے لوگ تھے, اور وہ بیچارے شاید اس طرح ان کو کریڈٹ نہیں ملا جتنا کریڈٹ خاص صاحب کو ملا ہے. خاص کر میں سمجھتا ہوں جوید میرداد کو بیچارے کو کریڈٹ نہیں ملا جو کہ برین تھا, باقی تو سارے کھلاڑی تھے لیکن ہی واز دا ماسٹر مائنڈ آف دی گیم. اور کریڈٹ لیا خاص صاحب نے, اور آج بھی کریڈٹ لے رہے ہیں, اس کا کریڈٹ نہیں انہیں مل رہا. تو اسی میں لوگ خوش رہتے کہ خاص ڈٹ گیا کپتان, اور کپتان کو پھر مل رہا. تو ٹھیک ہے, وہ تو ملنا چاہیے, سب کو خوشی کی بات ہے. میں بھی اس میں خوش ہوں کہ خاص صاحب کو ایوارڈ ملا, لیکن خدا کے لیے اس وقت بات ہو رہی پرائم منسٹر آف پاکستان کی. اس وقت عمران خان صاحب کریکٹر کی بات نہیں ہو رہی, نہ عمران خان صاحب ہیرو کی بات ہو رہی ہے, نہ عمران خان صاحب پلے بوائے کی بات ہو رہی ہے. ہم ویژن پاکستان کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. ان کے دور حکومت کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ صحافیوں کی یا سچ بولنے والوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ تاریخ رقم ہو رہی ہے. اب بہت سی باتیں بہت سے لوگ کریں گے اس حوالے سے, لیکن جو میرے پاس خبر ہے اس کے مطابق تو ان پر اٹیک کیا گیا, اور یہ اٹیک کرنے والے کون لوگ تھے یہ میرے پاس تو بھی خبر نہیں ہے. کسی نہ کسی پہ ڈال کے وہ اگر لے آئیں گے کہانی تو لے آئیں, لیکن بہرحال ان حالات میں امبرین فاطمہ پر اٹیک ہونا یہ ایک تشویشناک بات ہے. اگر ادارے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ان کا کوئی پرسنل کیس بھی تھا یا کوئی معاملہ ذاتی تھا, تو ہو سکتا ہے ذاتی ہو, لیکن میرے پاس کوئی معلومات نہیں ہے.